नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, सामीन व सामियात, आप सबको माह रमज़ानुल मुबारक की आमद सईद बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सारा रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना दरस कुरान करीम इंशाअल्लाह किया करेंगे। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि हर रोज़ वीडियो देखा करें और वीडियो देखकर लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये कुरान करीम का पैगाम तमाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुंच सके। अगर आपके शेयर करने से ये पैगाम किसी तक पहुंच गया और उसने उस पर अमल करना शुरू कर दिया, तो ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखने के बाद लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाएगा। आज का जो दरस कुरान करीम है, पहला दरस शरीफ, वो सूरतुल फातिहा का तारुफ और इसी तरह सूरतुल बकरा का तारुफ और कुछ इनके फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। सूरतुल फातिहा के बारे में अक्सर उलमा का ये कौल है कि सूरतुल फातिहा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते कि सूरह फातिहा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, और एक ये कौल है कि ये 2 मरतबा नाजिल हुई, एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में और दूसरी मरतबा मदीनातुल मुनव्वरा में। सूरह फातिहा के मुतअद्दद नाम हैं और इसके नामों का ज्यादा होना इसकी फजीलत और इसके शरफ की दलील है। इसके मशहूर 15 नाम समात फरमाएं। सूरतुल फातिहा से कुरान करीम की तिलावत शुरू की जाती है और कुरान करीम के लिखने की इब्तिदा भी सूरत से की जाती है, इसलिए इसे फातिहातुल किताब यानी किताब की इब्तिदा करने वाली कहा जाता है। सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुई, इसलिए इसे सूरतुल हम्द भी कहा जाता है, यानी ऐसी सूरत कि जिसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है। सूरह फातिहा कुरान करीम की असल है, इसलिए इसे उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहा जाता है। सूरह फातिहा नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। यहाँ ये 2 मरतबा नाजिल हुई, इसलिए इसे अस्सबुल मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली या एक से ज्यादा मरतबा नाजिल होने वाली 7 आयतें भी कहा जाता है। दीन के बुनियादी अमूर का जामे होने की वजह से इस सूरत को सूरतुल कंज, सूरतुल वाफिया और सूरतुल काफिया भी कहा जाता है। शिफा का बायस होने की वजह से इसे सूरतुल शिफा और सूरतुल शाफिया भी कहा जाता है। दुआ पर मुश्तमिल होने की वजह से सूरह फातिहा को सूरतुल दुआ, सूरतुल तालीमुल मसअला, सूरतुल सुवाल, सूरतुल मुनाजात और सूरतुल तफवीद भी कहा जाता है। ये इसके मशहूर 15 नाम मैंने आपके गोश गुजार किए हैं। इसके कुछ फजाइल समात फरमाएं। हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे आवाज दे के बुलाया, लेकिन मैं नमाज में मसरूफ रहा। जब मैं नमाज मुकम्मल करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू सईद, मैंने आपको बुलाया था, आप नहीं आए। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं कुरान में फरमाया, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, कि अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ जब वो तुम्हें बुलाएं। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारे मस्जिद से बाहर निकलने से पहले कुरान की सबसे अजीम सूरत ना सिखाऊं। आप फरमाते, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हमने मस्जिद से बाहर निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज की,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا میں قرآن کی سب سے عظیم سورت تمہیں سکھاؤں گا، تو سرکار نے فرمایا ہاں وہ سورت الفاتحہ ہے، یہی سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ سورت فاتحہ معراج کا تحفہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اس نے آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دو ایسے نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، یعنی سورہ فاتحہ کی مثل۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ایک قافلہ تیار کیا جہاد کی طرف جانے کے لیے، تو جب ہم چلے گئے جہاد کے لیے، فرماتے جب ہم واپس آ رہے تھے ایک علاقے میں ہم نے پڑاؤ کیا، وہ مشرکین کا علاقہ تھا، ہم نے ان سے کھانا اور پانی مانگا لیکن انہوں نے نہ دیا، ہم مسلمان تھے وہ مشرک تھے، ہم صبر شکر کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے کہ اس قبیلے کا مشرکین کے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، آگے کہنے لگا تم میں سے کوئی دم درود بھی کر لیتا ہے؟ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے ہمارے سردار کو، یا ایک روایت کے مطابق سردار کی بیٹی کو بچھو نے ڈانگ مار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کہا اب دم کرنے کے پیسے لگیں گے کیونکہ آپ نے بھی ہمیں کھانا اور پانی نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا جو مانگو گے آپ کو ہم دیں گے لیکن آپ کے دم کر دیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا اور جا کے اس کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ وہ کہنے لگے کیا مانگیں گے، کیا لیں گے؟ فرمایا سارے قافلے کو کھانا بھی کھلاؤ، پانی بھی پلاؤ، اور 40 بکریاں بھی دو۔ انہوں نے بکریاں بھی دے دی اور سارے قافلے کو ہمارے کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا۔ جب وہ چلے گئے تو صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیا ہمیں یہ بکریاں لینی چاہیے تھی یا نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ سے کہا آرام سے سو جاؤ، یہ پاس ہی مدینہ المنورہ ہے، صبح کریم آقا کی بارگاہ میں جا کے معاملہ عرض کریں گے، جیسے سرکار فرمائیں گے، اگر سرکار فرمائیں گے کہ نہیں لینی چاہیے تھی تو آ کے کھانے اور پانی کے پیسے دے جائیں گے، وہ بکریاں ان کی واپس کر جائیں گے۔ جب صحابہ اکرام صبح کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آ کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے مبارک دانتوں سے نور نکلنے لگ پڑا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے فرمایا ابو سعید خدری پڑھا کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کیا تھا؟ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے اس کی برکت سے اس کو شفا دے دی۔ حضور علیہ السلام فرمایا سورہ فاتحہ تمہیں سکھائی کس نے تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سکھائی تھی۔ میرے کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہوئی، آدھی تمہاری ہوئی۔ فرماتے جب یہ بات کہی تو عجیب ایک نور چھا گیا محفل کے اوپر، اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بکریاں کیا چیز ہیں؟ میں بھی آپ کا ہوں، میری نسلیں بھی آپ کی ہیں، یہ سارا کچھ آپ کا ہی ہے۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یار ابو سعید میں نے بکریاں کیا کرنی ہیں، یہ آپ کی ہیں، مال غنیمت سمجھ کے ان کو اپنے استعمال میں لے آؤ۔ اس سے کیا پتا چلا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے بارے میں کچھ فضائل اس کے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں بروز قیامت اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا دو اڑنے والے پرندوں کی کتاریں ہوں۔ فرمایا یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھنے میں برکت ہے اور اس کے نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے۔ اور جادوگر اس صورت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جادوگر اس صورت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر سن لے، جادوگر اس صورت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں نفلی عبادت کیا کرو۔ فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھی تو 3 دن شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کو پڑھی تو 3 راتیں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، فرمایا وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ رات کو سوتے وقت فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت، اور رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھر کی حفاظت کی بشارت ہے۔ یعنی رات سوتے وقت جو آیت الکرسی پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی حفاظت فرمائے گا، اس کے پڑوسیوں کے گھروں کو بھی میرا اللہ حفاظت فرمائے گا۔ جو میں نے درس بیان کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں پہ، ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔